बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MBB TV के तमाम दोस्तों को MBB TV यूट्यूब चैनल पर मैं खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत के साथ होंगे। तफसीलात थोड़ी सी ज़्यादा हैं, लेकिन कोशिश करूँगा कि थोड़े वक्त में आपको बताने की कोशिश करूँ। शेख रशीद अहमद को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर दाखिला पाकिस्तान क्यों बनाया, एक बड़ा सवाल है। इस सवाल पे सारे लोग अपने अपने तौर पे जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया बड़ा संगीन अंदाज में, बड़ा तलख अंदाज में ये एनालिसिस कर रहा है कि शेख साहब को क्यों वज़ीर दाखिला बनाया। कोई उसकी गहराई में नहीं जा रहा, कोई ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा कि खित्ते में क्या चल रहा है और होने वाला क्या है। ये चंद चीज़ें हैं जिसकी वजह से शेख रशीद अहमद साहब को वज़ीर दाखिला पाकिस्तान का बनाया गया है। मैं आपके साथ और कुछ फैक्ट्स हैं शेख साहब के हवाले से मैं आपके सामने रखता हूँ। हो सकता है आप शेख साहब के बहुत बड़े फ़ैन ना हों, हो सकता है आप शेख साहब को पसंद करते हो सकता है आप उनसे नफरत करते हो, लेकिन शेख साहब एक रेलेवेंट आदमी हैं, उनको इरेलेवेंट आप नहीं कह सकते। तो मैं अब आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखता हूँ कि उन्हें क्यों बनाया गया। देखिए, इससे पहले ये अफवाहें आती रही हैं कि शेख साहब को वज़ीर इत्तलात बनाया जाएगा, और बार बार मीडिया को ये लगता था। असल में मीडिया को ये लगता नहीं था, मीडिया की ये ख्वाहिश थी कि शेख रशीद अहमद वज़ीर इत्तलात बन जाए, क्योंकि जब वो वज़ीर इत्तलात बनेंगे बहुत ज़्यादा मुतहरक हो जाएंगे। मीडिया के साथ उनके तल्लुकात अच्छे हैं, कुछ मीडिया के हालात भी अच्छे हो जाएंगे, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बैलेंसिंग इफेक्ट के तौर पे एक शख्स ऐसा आ जाएगा जो काउंटर करेगा। हर सवाल का जवाब उसके पास कम से कम मौजूद होगा या कोई वजह उसके पास मौजूद होगी। लेकिन शेख साहब नहीं बने, अब उनकी तैनाती हो गई है। ये तैनाती क्यों हुई, इसका फ़ायदा या नुकसान क्या हो सकता है, और क्यों इस तैनाती को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है। मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। नंबर एक, जो पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि ये PDM की तहरीक चल रही है, उसको काउंटर करने के लिए शेख रशीद अहमद साहब को वज़ीर दाखिला बनाया गया है। उनको मारकुट लगानी है, उनके साथ सख्ती करनी है या उनके ऊपर चढ़ाई करनी है, इसलिए उनको जो है ना वज़ीर दाखिला बनाया गया। मेरे ख्याल में बहुत छोटी वजह, बहुत ही मामूली वजह है जो ये बयान की जा रही है। और किसी भी हार्ड लाइनर को अगर शेख रशीद अहमद साहब की जगह किसी और को बना सकते थे इमरान खान साहब। दर्जनों लोग उनके पास ऐसे मौजूद हैं जो बड़े हार्ड लाइनर्स हैं, वज़ीर दाखिला उनको बना देते। या अगर वो ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब को कह देते कि आपने थोड़ा टफ टाइम देना है, तो वो भी वैसे ही बन जाते। और उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट माजी में दिए भी हैं, और सख्ती करने के लिए अगर उनको कहा जाएगा तो वो कर भी देंगे। मसला ये नहीं है। देखें, अगर वज़ीर दाखिला बनाया गया था ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब को, तो ये बने थे 29 मार्च 2019 को। तो उस वक्त भी यही कहा गया था कि ये आया बंदा, खास बंदा लेकर आए जी, जो मुशर्रफ के साथ रहा है, बड़ा खास आदमी है ये, जो बड़ा टफ बंदा है, जो नून लीग को बड़ा टफ टाइम देगा, ये नहीं छोड़ेगा किसी को, और बड़ा हिटलर किस्म का बंदा ये लेकर आ गए हैं। लेकिन कुछ नहीं किया। एक्चुअली जब भी ऐसी तैनाती होती है तो उस पर के ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं। अब शेख रशीद साहब को भी लेके ऐसे ही जुमलेबाजी की जाती है जैसे ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब को लेकर की गई थी। ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब भी जब आए थे तो यही कहा गया था कि ये ओपोजिशन को टफ टाइम देने के लिए आए हैं। अब शेख रशीद साहब आए हैं तो यही कहा जा रहा है कि ये ओपोजिशन को टफ टाइम देने के लिए आए हैं। कोई और भी अगर आता तो यही कहा जाता कि ये ओपोजिशन को टफ टाइम देने के लिए आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही इररेलेवेंट रहेंगे। वो इस मामले में मेरे ख्याल में ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब से ओपोजिशन को शेख रशीद साहब काफ़ी बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं। ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब बीमार भी रहे हैं, उतने एक्टिव भी नहीं हैं, उनका हार्ट का बड़ा सीरियस मसला रहा है, तो मेरे ख्याल में वो उतने इफेक्टिव नहीं थे। शेख साहब अगर यहाँ पर आएंगे तो वो इस मामले को पहले से बेहतर देख लेंगे। नंबर एक पॉइंट तो ये हो गया। नंबर दो, पाकिस्तान के दाखिली मसाइल बड़ी अहम सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। खास तौर पर आपने थोड़े दिन पहले देखा कि पाकिस्तान ने एक डोजियर जमा करवाया जो यानी शिकायत का एक अंबार था, जो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान ने सबूतों के साथ रखा कि जनाब ये भारत कर रहा है पाकिस्तान के साथ, सीपैक के साथ ये कर रहा है, दहशतगर्दी ऐसे फैला रहा है, फलां चीज़ की है, फलां चीज़ की है। पूरा डोजियर उन्होंने रखा भारत के खिलाफ, वज़ीर खारजा ने और DGISPR ने। वज़ारत दाखिला की हमें इसकी इनपुट थोड़ी सी कम नज़र आई। वज़ारत दाखिला को इसके अंदर हिलजुल थोड़ी सी करनी चाहिए थी, उनको इस मामले को थोड़ा सा उठाना चाहिए था और वज़ीर दाखिला को मुतहरक रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो शोर मचना चाहिए था वो शोर नहीं मच सका। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है,
لیکن وزارت داخلہ کا رول اس میں ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا۔ لیکن نمبر 3 نقطہ یہ ہے کہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب نے فیٹف پہ بڑا کام کیا اور بڑا اچھا کام کیا، وہ خاموشی سے کام کرنے کے عادی ہیں۔ فیٹف کے معاملے میں بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کی ان پٹ بڑی اچھی تھی، کچھ دوسرے وزارتوں نے بڑا اچھا رول ادا کیا، حماد عزت صاحب نے اس پہ بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے۔ شیخ رشید احمد صاحب نے سب ان معاملات میں خاموشی کے قائل نہیں ہیں، وہ خبر بننا بھی جانتے ہیں اور خبر بنانا بھی جانتے ہیں۔ یعنی میں آپ کو مثال دوں کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کا ایک معاملہ چل رہا تھا تو مجھے یاد ہے کہ شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے یہ جو بم ہیں یہ کوئی دیوالی پہ چلانے کے لیے نہیں رکھے یا شبرات پہ چلانے کے لیے نہیں رکھے ہوئے، اگر بھارت باز نہ آیا تو نہ ان کی سرزمین پہ چڑیا چہچہائے گی اور نہ ان کے مندروں میں گھنٹیاں بجیں گی، یہ شیخ رشید احمد صاحب نے کہا تھا۔ تو یہ بات بڑی دور تک گئی تھی، تو ان کو خبر بننا بھی آتا ہے، خبر بنانی بھی آتی ہے۔ چند وزارتیں ایسی ہوتی ہیں، چوتھا نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جن کے اوپر پوری دنیا کی نظر ہوتی ہے۔ یعنی کسی ملک کے اندر وزیر اعظم کی پوری دنیا کی اس کے اوپر نظر ہوتی ہے، خارجہ کا محکمہ، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر دفاع، وزیر خزانہ، وزیر اطلاعات، یہ 4-5 وزیر ایسے ہوتے ہیں جو بڑے متحرک ہونے چاہیے، جن کی بڑی سولڈ وائس ہونی چاہیے۔ تو یہ ان وزارتوں کو پاکستان میں بڑے جرحانہ لوگ چاہیے ہوں گے آنے والے دنوں میں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ شیخ رشید صاحب کو کیوں لایا گیا اور کیوں یہ جرحانہ لوگ پاکستان کو چاہیے ہوں گے آنے والے دنوں میں۔ ایک خاص کمبینیشن چاہیے ہوگا جو اداروں کے ساتھ مل کر ایک بہتر انداز میں کام کر سکے، ایسے لوگ چاہیے ہوں گے جن کے اداروں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں اور کسی قسم کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے نا معاملات خراب نہ ہوں۔ اس کی کچھ وجوہات میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کچھ وزارتیں ایسی ہیں جس پہ آپ کو بڑے ایکٹیو بندے چاہیے ہوں گے۔ 5واں نقطہ، 5th جنریشن وار چل رہی ہے، بھارت پکڑا گیا ہے۔ کل ہی میں نے اس کے اوپر ایک بڑی ویڈیو بنائی ہے، آپ نے اس کو دیکھا بھی ہے۔ سلواسٹر گروپ، انڈین کرمنیکلز، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کے خلاف ایک پورا پروپیگنڈا چل رہا تھا اور پاکستان کو پوری دنیا کے اندر گندا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ایسے میں یہ جو ٹاپ 5 ہیں، یہ جو ٹاپ 5 وزارتیں ہیں، ان ٹاپ 5 میں ایسی آوازوں کا ہونا ضروری ہے جو دنیا کے کونے کونے میں آواز جب ان کی جائے۔ ایسے لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے جو اپنی آواز کو دنیا تک پہنچا سکیں۔ اب ایگریشن سیاست چاہیے کیونکہ بھارت نے ایک لائن کراس کر لی ہے۔ جو انکوائری رپورٹ ان کے بارے میں سامنے آئی ہے، وہ چارج شیٹ اس ڈوزر کے حوالے سے جو پاکستان نے جمع کروایا، اس ڈوزر کی مدد سے پاکستان پوری دنیا کے پلیٹ فارم پہ بھارت کو ننگا کر سکتا ہے، بھارت کے لیے مشکل حالات پیدا کر سکتا ہے۔ اور اس وقت پاکستان کو ایسے وزراء کی ضرورت ہے جو فرنٹ فٹ پہ آ کے ان چیزوں کو ٹیکل کریں، ان چیزوں کو ڈیل کریں، کیونکہ یہ پاکستان کے داخلی حالات کے اندر بھی مداخلت کرتے ہیں۔ بلوچستان کے بارے میں پروپیگنڈا کریں گے، جو علیحدگی پسند تحریکیں بنائی ہیں سو کالڈ، جن کا زمین پہ کچھ بھی نہیں ہے، باہر ملک میں رہتے ہیں، کبھی کبھی افغانستان سے جا کر حملے کرتے ہیں، ان کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان کے انٹرنل حالات کو دنیا کے سامنے کسی اور طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ ہمیں وہ ساری پکچر گڈ طریقے سے، اچھے طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرنی ہے، اور اس کے لیے ایسا آدمی چاہیے تھا جو آدھے درجے سے زیادہ وزیر رہ چکا تھا کئی وزارتوں کے اوپر، جو لگاتار کئی دہائیوں سے ممبر اسمبلی آ رہا ہے۔ جب یہ بندہ جا کر دنیا کو بتائے گا تو اس کی بات کے اندر ویٹ ہوگا کہ جناب میں خود وٹنس ہوں، میں نے بھٹو دیکھا، میں نے ضیاء الحق دیکھا، میں نے بے نظیر دیکھی، میں نے 3 دفعہ نواز شریف دیکھا، میں نے زرداری دیکھا، میں نے مشرف دیکھا، اور اب میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں۔ تو یہ ان کی ایک بڑی زبردست میموری ہے شیخ صاحب کی۔ تو اس لحاظ سے بھی ایک ایفیکٹو آدمی وہ ہوں گے، اور تگڑا جواب بھارت کو واپس دینے کی ضرورت ہے۔ شیخ صاحب کی سب سے بڑی ڈیوٹی اب یہ ہوگی، اور اب ان کو یہ کرنا پڑے گا، اور میرے خیال میں یہی ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، اور اسی لیے ان کو لایا گیا ہے کہ وہ بھارت کو ٹیکل کرنا، بھارت کے پروپیگنڈا کو ٹیکل کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے، خاص طور پر پاکستان کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں اس حوالے سے۔ 6واں نقطہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ نقطہ ایسا ہے جس کی وجہ سے شیخ رشید احمد کو امریکہ کے ویسٹرن ایئرپورٹ کے اوپر روک لیا گیا تھا 5 گھنٹے تک۔ 2012 میں ان کو ڈپورٹ کیا گیا، وہاں روکا گیا، اور ان کو فضائی راستہ نہیں دیتا تھا امریکہ، جیسے ایک دور میں سعودی عرب اسرائیل کو راستہ نہیں دیتا تھا، عرب ممالک جتنے وہ اسرائیل کو راستہ نہیں دیتے ہوتے تھے، ایسے ہی شیخ رشید احمد کو کینیڈا جانا ہے
تو امریکہ اپنا فضائی راستہ نہیں دیتا ہوتا تھا. تو یہ ان کے ساتھ صورتحال ہوئی. بعد میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی. آپ کو پتہ ہے وہ شکایت بھی اتنی کر سکتے ہیں. شیرین رحمان نے بات اٹھائی تھی لیکن وہ سنی کسی نے نہیں. جو وجہ بنائے گی وہ یہ تھی کہ شیخ رشید احمد صاحب کے مجاہدین کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. دیکھیں میں آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجاہدین میں اور دہشت گردوں میں بہت زیادہ فرق ہے. مجاہدین میں ان کو کہتا ہوں جو اپنے وطن کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں، اور دہشت گرد میں انہیں کہتا ہوں جو دوسروں کے لیے، جو دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں اور اپنوں کے اوپر حملے کرتے ہیں. تو شیخ رشید احمد صاحب اس فرق کو بڑی باریکی سے سمجھتے ہیں اور ان کے مجاہدین کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان کے دفاعی کونسل لوگ تھے ان کے ساتھ شیخ صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. وہ جو کل تک امریکہ کو سمجھ نہیں تھا آ رہا، وہ اب امریکہ کو سمجھ آ گیا ہے کہ اب بات کرنی پڑے گی. اب یہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ تو ختم ہی نہیں ہوگی. یہ کون سے دہشت گرد ہیں جن کو مارا جا سکتا ہے؟ یہ کون سے ٹیررسٹ ہیں؟ کون سی آرگنائزیشن ہے جس کو ہم ختم کر دیں گے؟ بھائی یہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ نسلوں کے ساتھ لڑتے رہیں گے. یا تو ایٹم بم مار کے سارا زیرو کر دو، پورا علاقہ ختم کر دو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. پھر امریکہ کو سمجھ آ گیا، فرق آ گیا جو شیخ صاحب کو پہلے سے آیا ہوا تھا سمجھ میں. تو شیخ صاحب کو تعلقات ان کے ساتھ اچھے ہیں. اب ان کے ساتھ ہمیں مزید تعلقات بہتر بنانے پڑیں گے جو شیخ صاحب کر سکتے ہیں. 7واں نقطہ میرا یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کا ایک ایڈونچر ہونے والا ہے. پاکستان کے انٹیلیجنس رپورٹ سے موجود ہے. پاکستان کی سیکیورٹی ہائی الرٹ کی جا چکی ہے، اور انڈیا کے ساتھ پاکستان اور چین کا پھڈا کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. اور اگر اب یہ لڑائی لگتی ہے اور اگر اب یہ لڑائی ہوتی ہے، یہ فیصلہ کن لڑائی ہوگی اور اس میں ایک بہتر کمبینیشن چاہیے جو ٹیکل کرے سارے معاملے کو اور پروپیگنڈے کا جواب بھی دے اور بین الاقوامی سطح کے اوپر اور قومی سطح کے اوپر ان چیزوں کو اٹھائے، اور جس کے بڑے اچھے تعلقات ہوں تمام گروہوں کے ساتھ جو پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، جو کشمیریوں کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کر سکتے ہیں. تو شیخ صاحب کے تعلقات بہت اچھے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردوں اور مجاہدین میں بہت فرق ہے. آزادی کے لیے لڑنے والے اور لوگوں کی آزادی کو کچلنے والے یہ دو الگ الگ لوگ ہوتے ہیں. دہشت پھیلانے والے اور دہشت ہٹانے والے الگ الگ لوگ ہوتے ہیں. میں مجاہدین کی بات کر رہا ہوں جو نظریہ پاکستان کے حامی ہیں. میں ان مجاہدین کی بات کر رہا ہوں جو بھارت کے نظریے کو ٹھکراتے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ یہاں بسنے والی تمام قومیت آزادی کے ساتھ جینے کا حق ہے. تو شیخ صاحب کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. آنے والے دنوں میں جب بھی پاکستان کی بھارت کے ساتھ کسی قسم کی بھی کوئی جھڑپ ہوئی ہو، کوئی بھی حالات خراب ہوئے ہوں، تو لاکھوں ایسے والنٹیئرز ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ انہیں سرحدوں پہ بھیج دیا جائے اور وہ غیور پاکستانی جو ہے مقابلہ کرتے ہیں. تو شیخ صاحب کے جو معاملات ہیں ان معاملات میں بڑے شاندار ہیں وہ، اور ان معاملات میں ان کی اسٹیٹمنٹ بھی بڑی دبنگ ہوتی ہے. اور ایسے وقت میں ایسا وزیر داخلہ اس پاکستان میں موجود ہونا بہت زیادہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگا. یہ وقت بتائے گا کہ شیخ صاحب اپنی ڈیوٹی کو کتنا اچھا انجام دیتے ہیں. لیکن ہمیں ایک ایسا وزیر داخلہ چاہیے ہوگا کہ جب بھی ہمارا بھارت کے ساتھ پھنڈا ہو، جو فرنٹ فٹ لائن پہ آ کے پاکستان کا ڈیفنس کرے، جس میں سمجھداری بھی ہو، جو پروپیگنڈے کا جواب بھی دیتا ہو، اور پاکستان کے پاس تجربہ بھی بہت لمبا ہو. اور شیخ صاحب کے پاس تو میرے خیال میں پوری پی ڈی ایم کے پاس نہیں ہے جتنا شیخ رشید احمد کا اکیلے کا تجربہ ہے. تو یہ تھی شیخ رشید صاحب کو لانے کی وجوہات جو مجھے تھوڑے بہت میرے علم کے مطابق تھی، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. تو یہ چیزیں آپ اپنے دماغ میں رکھنی ہے. صرف ایک وجہ نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کو دبانا ہے. پی ڈی ایم کو دبانا ہے تو کسی کو بھی بنا دیں، اسے کہہ دیں، آرڈر دے دیں جی تم نے سختی کرنی ہے تو وہ سختی کر دے گا. پی ڈی ایم کو دبانا ہے تو کوئی تھانہ دار ٹائپ آپ کو چاہیے، وزیر داخلہ وہ ان کو دبا دے گا. ایسا معاملہ نہیں ہے. پی ڈی ایم کو اگر آپ نے دبانا ہے تو شیخ عمر ہے ڈی آئی جی لاہور میں، اسے آپ کہیں جی نکلنے ہی نہیں دینے نے تو وہ نہیں نکلنے دے گا. معاملہ یہ نہیں ہے. معاملہ اس سے بڑا اور معاملہ اس سے آگے کا ہے. آنے کا والا وقت بڑا امپورٹنٹ ہے، اس خطے کے لیے بڑا اہم ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو تمام دوستوں کو پسند آئی ہوگی. اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل MBB TV کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ دوستوں تک ضرور پہنچ سکے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.